हुकूमत पंजाब असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम। स्पीकर पंजाब असम्बली का चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद पर शदीद इजहार बरहमी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। तफसीलात जानते हैं, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा, 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अब बिल्कुल पंजाब असम्बली का आज चूंकि पहला पंजाब की तारीख का ये पेपरलेस इजलास था और इस इजलास में भी हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही है, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ना सिर्फ भरमी का इजहार किया बल्कि चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद को खरी खरी जो है वो सुनाई है। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि राना अरशद, आप चीफ व्हिप है, कोरम पूरा करने में कोरम पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। कोरम पूरा ना होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो शदीद बरहम भी हुए और इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। आपके बताएं कि कोरम की निशानदेही अपोजिशन रुकने असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने की थी और कोरम पूरा ना होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन इफ्तिखार चच्चड़ ने 5 मिनट तक घंटियां बजाने का हुक्म दिया। ताहम जब गिनती की गई तो गिनती के नतीजे में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। इससे कबल जो कार्रवाई की गई उसमें दी आगा खान प्रॉपर्टी सक्सेशन एंड ट्रांसफर बिल 2026, दी पंजाब ट्रस्ट तरमीमी बिल 2026 और दी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स और एंटी सोशल एक्ट जो है वो पंजाब असम्बली में पेश किए गए। इसी तरह से दी कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज सरगोदा बिल 2026, दी पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2026, इसी तरह से दी पंजाब कंसिडरेशन ऑफ होल्डिंग्स बिल 2026 भी अवान में पेश किया गया। दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल जो है वो 2026 वो भी पेश किया गया और पंजाब जो है वो वेजिटेबल मार्केट लाहौर बिल 2026 भी अवान में पेश किया गया। तमाम बिल्स जो है वो 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटियों को साल कर दिए गए। ताहम इसी असना में कोरम की निशानदेही की गई और अपोजिशन रुकने असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक ने ये जो है वो कोरम की निशानदेही की, जिस पर हुकूमत कोरम पूरा करने में फिलहाल नाकाम रही। अब 15 मिनट के लिए इजलास जो है वो मुलतवी किया गया और स्पीकर पंजाब असम्बली ने बरहमी का इजहार भी किया है चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद पर। जी ठीक है, पंजाब असम्बली का इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। राव दिलशाद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड लिबर्टी चौक के अतराफ ट्रैफिक सुस्टफी का शिकार। शदीद गर्मी के ट्रैफिक जाम के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। ट्रैफिक के दबाव की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। ये कहना है शहरियों का। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाए। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, गुलबर्ग लिबर्टी चौक और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव ना सिर्फ जो है वो तमाम राहगीरों के लिए वबाले जान जो है वो बन चुका है, बल्कि तमाम तरह राहगीर जो है वो इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते नजर आते हैं कि ट्रैफिक का नज़्म व ज़ब्त जो है वो इंतजामिया की जानिब से जो है वो बरकरार नहीं रखा जाता, जिसके सबब जो है वो बेहंगम ट्रैफिक के आसार जो है वो वहाँ पे नमूदार होते हैं, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक जाम का लोगों को सामना करना पड़ता है बल्कि कई घंटे जो है वो कतारों में लग के अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचना जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब और दुश्वार साबित होता है। यही वजह है कि तमाम तर राहगीर जो है वो इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते इस बात की दुआई देते नजर आते हैं कि खुदारा ट्रैफिक के हवाले से कुछ बेहतर इकदाम जो है वो इंतजामिया उठाए। ना सिर्फ जो है वो वार्डन को तैनात किया जाए जो कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मामूल के मुताबिक जारी रखने के लिए तोगदो करते नजर आए, बल्कि इसके साथ साथ जो है तो ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को लेन डिसिप्लिन की पासदारी के लिए जो है वो उनको इस हवाले से जो है वो ना सिर्फ इस बात का तयन किया जाए कि वो ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त जो है उसके मुताबिक जो है वो किस तरह अपनी ड्राइविंग को जारी रख सकते हैं, बल्कि रोड डिसिप्लिन के हवाले से जो तमाम तर हदायत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से राहगीरों को दी जाती हैं उस पर भी अमल पैरा होने के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर इकदाम जो है वो उठाए जाएं इंतजामिया की जानिब से, जिससे तमाम तर राहगीर जो है वो लेन डिसिप्लिन की पासदारी करते हुए नजर आए। जबकि अगर बात कर ली जाए लिबर्टी चौक पर चंद एक दिन के हवाले से, तो ये सिर्फ चंद एक दिन का मामला जो है वो नहीं है, बल्कि ये कई दिनों से जायद जो है वो तजावुज जो है वो कर चुका है। ये मामला
اور راہگیر جو ہے وہ اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہمیں ان مسائل سے نمٹنا جو ہے وہ پڑتا ہے، جبکہ گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی جو لہر ہے، خصوصی طور پر شہر لاہور میں اس موجودہ گرمی میں ٹریفک میں پھنس جانا اور یہاں تک کہ ڈرائیونگ کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم قریشی آگاہ کرنے کے لیے۔ اور کچھ بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ وفاق کے بجٹ میں تاخیر، پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا۔ تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ مختص ہوں گے۔ پنجاب وفاق کو 570 ارب کروڑ کی مالیاتی رعایت دے گا۔ پنجاب کو NFC کے تحت 3793 ارب 70 کروڑ روپے ملیں گے۔ صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے کی آمدن متوقع۔ City 42 نے بجٹ کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ خد و خال کو حتمی شکل دے دی۔ پنجاب کے نئے مالی سال کے مجموعی بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا۔ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو 570 ارب روپے سے زائد کی مالیاتی رعایت دے گی۔ پنجاب کو NFC کے تحت قابل تقسیم محاصل سے 3793 ارب 70 کروڑ روپے، صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ، پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ سماجی تحفظ کے لیے 25 ارب، ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب، آپریشنل اخراجات کے لیے 580 ارب 20 کروڑ مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ سرمایہ کاری کے لیے 221 ارب 90 کروڑ، بیرونی معاونت سے جاری منصوبوں کے لیے 54 ارب اور دیگر ترقیاتی و سرمایہ جاتی اخراجات کے لیے 570 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مجموعی اخراجات 3569 ارب 60 کروڑ روپے ہوں گے۔ صوبے کے پاس 1562 ارب 20 کروڑ روپے کا ترقیاتی و مالیاتی اسپیس دستیاب ہوگا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق کیے جانے کا امکان ہے۔ سولر کنیکشنز پر معاہدے کے برعکس بلنگ کا انکشاف، لیسکو نے صارفین پر نیٹ بلنگ پالیسی رائج کر دی۔ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر کے بلنگ کا طریقہ کار بدل دیا گیا۔ لیسکو نے لائسنس ملنے پر صارفین کو AM سمارٹ میٹرز لگا کر دے دیے۔ دستاویزات IT ڈائریکٹریٹ کو بھجوا دی گئیں۔ لیسکو میں سولر صارفین کے کنیکشنز پر نیٹ میٹرنگ معاہدے کے برعکس بلنگ کرنے کا انکشاف ہوا۔ IT ڈائریکٹریٹ نے نیٹ میٹرنگ پر بلنگ کرنے کی بجائے نیٹ بلنگ پالیسی کے تحت بلز جاری کر کے صارفین کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا دیا۔ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر کے بلنگ فارمولا کے تحت بلنگ کا طریقہ کار بدل دیا۔ کمپنی نے صارفین کے ساتھ بجلی کی پیداوار کے نیٹ میٹرنگ پالیسی پر معاہدے کیے۔ نیٹ میٹرنگ پر بلنگ کرنے کی بجائے نیٹ بلنگ پالیسی رائج کر دی گئی۔ لیسکو میں 8 فروری تک جمع درخواستوں پر نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت کانٹریکٹ ہوئے۔ اس دوران صارفین کے ساتھ معاہدے کر کے نیپرا سے لائسنس بھی حاصل کیے گئے۔ لیسکو نے لائسنس ملنے پر صارفین کو AM سمارٹ میٹرز لگا کر دے دیے۔ بلنگ کی دستاویزات IT ڈائریکٹریٹ کو بھجوا دی گئی، جس پر کنیکشن کمیشنڈ ہونے کی تاریخ لے کر صارفین کو بھاری نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے گزشتہ مالی سال کی نسبت 18.5 ارب اضافی وصول کیے۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں 50 ارب 61 کروڑ، رواں سال 69 ارب 26 کروڑ کا ٹیکس وصول کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال پورے مالی سال میں 57 ارب سے زائد کے مختلف ٹیکسز کی مد میں وصولیاں کی۔ رواں سال 11 ماہ میں گزشتہ سال کے ہدف سے بھی 12 ارب زائد وصول کیے۔ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 24 ارب، موٹر ٹیکس کی مد میں 39 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 3 ارب 64 کروڑ، پروفیشنل ٹیکس کی مد میں 1 ارب 54 کروڑ کی وصولیاں کی۔ رواں مالی سال میں محکمہ ایکسائز نے 73 ارب کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے۔ مالی سال کے اختتامی دونوں کے دوران ڈیفالٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اہداف کے حصول کے لیے تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے انسپیکٹرز اور ETOs کو عہدے سے ہٹانے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ دوسری جانب شالیمار زون میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں تیز، بغیر نقشہ تعمیر ہونے والی عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ مختلف علاقوں میں 3 عمارتیں مسمار اور 7 ضربے مہر کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف متحرک ہے۔ MO پلاننگ ڈاکٹر رائے امتیاز کی نگرانی میں شالیمار زون کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔
حماد کالونی، گلستانی کالونی، جہانگیر پارک، نیو شاد باغ چوک، ندیم چوک، چاہ میرا، مکھن پورہ اور گلبہار کالونی میں بغیر نقشہ اور منظور شدہ نقشوں کے خلاف تعمیرات پر ایکشن لیا گیا۔ کارروائی کے دوران 3 غیر قانونی عمارتیں مسمار، 7 عمارتوں کو سربے مہر کر دیا گیا۔ ڈاکٹر رائے امتیاز کا کہنا ہے منظور شدہ نقشوں کی خلاف ورزی پر کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی فیٹ میلٹنگ یونٹس پر پابندی عائد، ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب ای پی اے کار رینٹنگ سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، آلودگی پھیلانے والے چربی پھیلانے کے یونٹس بند کیے جائیں۔ تفصیلات جانتے ہیں، سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سمرہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے ماحولیاتی آلودگی اور عوامی صحت کو لاحق خطرات کے پیش نظر صوبے بھر میں غیر قانونی فیٹ میلٹنگ یونٹس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈی جی عمران حامد شیخ کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق پنجاب بھر میں ایسے تمام فیٹ میلٹنگ یونٹس بند کیے جائیں گے جو ماحولیاتی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ای پی اے نے غیر محفوظ فیٹ میلٹنگ سرگرمیوں کے خلاف صبح گیر کریک ڈاؤن کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق کھلے برتنوں میں چربی پگھلانے، جلانے اور غیر سائنسی طریقوں سے اس کی پروسیسنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ماحولیاتی قوانین کے تحت سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی جی ماحولیات نے کہا ہے کہ رہائشی علاقوں میں قائم غیر قانونی فیٹ میلٹنگ یونٹس تعفن، دھوئیں اور مضر گیسوں کے اخراج کا باعث بن رہے ہیں جو نہ صرف ماحول بلکہ عوامی صحت کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پنجاب میں صرف وہی یونٹ سہولیات کام کر سکیں گی جنہیں ای پی اے کی منظوری حاصل ہوگی اور جو ماحولیاتی معیارات پر پورا اترتی ہوں۔ عوامی شکایات اور ماحولیاتی مسائل میں اضافے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ غیر قانونی یونٹ کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی یقینی بنائی جائے۔ حکومت پنجاب نے حکم نامے پر فوری عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرہ فاطمہ آگاہ کرنے کے لیے۔ عالمی سطح پر اپنی چھت اپنا گھر کی کامیابی کے بڑھتے قدم، ورلڈ بینک کا بھی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں شرکت کے لیے اظہار دلچسپی۔ $100 ملین کے فنڈز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت اجرا ہوگا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کو ورلڈ بینک کے پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام سے متعلق ڈی جی پھاٹا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں پروگرام کی ری اسٹرکچرنگ بارے منظوری دی گئی۔ بلال یاسین نے کہا کہ خطی رقم سے گھروں کی تعمیر اور اہداف کے حصول میں واضح اضافہ ہوگا۔ بلال یاسین نے کہا کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں مستحق خاندانوں میں بلا سود 15 لاکھ کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا کہ سالانہ 1 لاکھ گھروں کی تعمیر سے لاکھوں افراد کی طرز زندگی میں واضح بہتری آئے گی۔ محرم الحرام کے پیش نظر بین المذاہب بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے لیے حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈویژنل امن کمیٹی کے اراکین، علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندگان شریک۔ محرم الحرام کے دوران امن، رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر مشاورت کی گئی۔ محرم الحرام کی آمد اور موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ٹاؤن میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں علماء کرام نے امن و اتحاد کا پیغام دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ بین المسالک مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ وقت عزیز پاکستان میں قیام امن کے لیے، انتہا پسندی، دہشت گردی اور عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ریاست کے تمام اداروں اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ ضابطہ اخلاق جو ہر سال ہم جاری کرتے ہیں، ایک بار پھر آج اس کا آغاز ہم لاہور سے کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور ہمارا میڈیا عمل کرے گا۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ کسی بھی گروہ، جتھے یا جماعت کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں۔ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نکل سکتا ہے۔ کسی بھی گروہ کو یا جتھے کو یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور ملک کے اندر کوئی مسلح گروہ بنائے۔ بات چیت سے تمام مسائل کا حل نکلتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا کہنا تھا
کہ کیا فرق ہے فتنہ ہندوستان اور ان لوگوں میں جنہوں نے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو شہید کیا۔ کیا فرق ہے فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور ان لوگوں میں جنہوں نے کل رات پولیس والوں کو شہید کیا ہے اور جنہوں نے کل رات سیکورٹی کے اداروں کے جوانوں کو شہید کیا ہے اور تقریباً ایک بڑی تعداد زخمی ہے۔ مجھے آپ بتائیے یہ کون سا پرامن احتجاج ہے؟ بین المذاہب، بین المسالک اور محرم الحرام کی آمد بارے دیگر علماء اور امن کمیٹی کے ممبران نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ شہید کانسٹیبل امتیاز حسین کے بھائی کی مالی امداد کی درخواست پر اے آئی جی ویلفیئر کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ ریٹائرڈ انسپیکٹر بابا سلیم کی طبی مالی امداد کی درخواست پر اے آئی جی ویلفیئر کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی۔ ریٹائرڈ سب انسپیکٹر محمد عارف کی طبی مالی امداد کی درخواست پر اے آئی جی ویلفیئر کو ہدایت جاری کی۔ کانسٹیبل اسامہ بلال کی ٹرانسفر کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی۔ مالی منیر مسیح کی اہلیہ کی طبی مالی امداد کی درخواست پر اے آئی جی ویلفیئر کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ سینیٹری ورکر پطرس مسیح کی ٹرانسفر کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سے متعلقہ دیگر درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے۔ دوسری جانب سی ٹی او نے لین لائن اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس مہم کا جائزہ لینے کے لیے وال روڈ کا دورہ کیا۔ مختلف چوکوں میں انفورسمنٹ مہم کا جائزہ لیا۔ جعلی اور بوگس نمبر پلیٹس لگانے پر 41 خطرناک انداز میں ڈرائیونگ پر 126 مقدمات درج کر دیے گئے۔ سی ٹی او لاہور نے مختلف چوکوں میں کھڑے رہ کر انفورسمنٹ مہم کا جائزہ لیا۔ جعلی اور بوگس نمبر پلیٹس لگانے پر 41 جبکہ خطرناک انداز میں ڈرائیونگ پر 126 مقدمات درج کر دیے گئے۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ بغیر اور اپلائیڈ فار نمبر پلیٹس لگانے پر 2744 وہیکلز کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ فینسی اور ایکسائز نمونے کے مطابق نمبرز لگانے پر 1516 موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اگلی اور پچھلی بروکن نمبرز اور ماڈل چھپانے پر 1685 گاڑی اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لین لائن کی خلاف ورزی پر 5000 سے زائد گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سی ٹی او عبدالرحیم شرازی کا کہنا ہے کہ معمولی خلاف ورزی پر 10,000 سے زائد موٹر سائیکلوں اور گاڑی مالکان کو ایجوکیٹ بھی کیا گیا۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی کے تحت فریضہ حج ادا کرنے والے محنت کشوں سے صوبائی وزیر لیبر اور کمشنر سوشل سیکیورٹی کی ملاقات۔ حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پیشی کے تحت فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے محنت کشوں سے صوبائی وزیر لیبر اور افرادی قوت منشاء اللہ بٹ اور کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی نے خصوصی ملاقات کی۔ صوبائی وزیر لیبر محمد منشاء اللہ بٹ نے حجاج کرام کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حجاج کرام نے حج کے روحانی تجربات شیئر کیے اور پنجاب سوشل سیکیورٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات پر اظہار تشکر کیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات کو گریڈ 18 سے 19 میں ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شاہد عمران مات کو گریڈ 19 کی سیٹ پر ریگولر کر دیا گیا۔ شاہد عمران مات کو بطور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کام کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بطور ڈپٹی کمشنر کام جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ کی جانب سے چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات کو گریڈ 18 سے 19 میں ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شاہد عمران مات کو گریڈ 19 کی سیٹ پر ریگولر کر دیا گیا۔ شاہد عمران مات کو بطور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کام کرنے کی ہدایت جاری۔ بطور ڈپٹی کمشنر کام جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ کی جانب سے چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات کو گریڈ 18 سے 19 میں ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شاہد عمران مات کو گریڈ 19 کی سیٹ پر ریگولر کر دیا گیا۔ شاہد عمران مات کو بطور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کام کرنے کی ہدایت جاری۔ بطور ڈپٹی کمشنر کام جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ کی جانب سے چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات کو گریڈ 18 سے 19 میں ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے مالی سال 2026 سے 31 کے لیے پنجاب گروتھ اسٹریٹجی ماڈل تیار کر لیا۔ معاشی چیلنجز کی نشاندہی کرتے ہوئے آئندہ برسوں کے لیے نئی معاشی حکمت عملی مرتب کی جائے۔
چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے 100 ارب کا پیکج، صنعتی ترقی اور برآمدی پروگرام کے تحت قرض ملے گا، صنعتی شعبے کو قرضے اور شرح سود میں سبسڈی ملے گی۔ پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-31 کے لیے پنجاب گروتھ اسٹریٹجی ماڈل تیار کر لیا۔ مہنگی بجلی، بڑھتے توانائی ٹیرف اور صنعتی پیداوار میں کمی جیسے بڑے معاشی چیلنجز کی نشاندہی کرتے ہوئے آئندہ برسوں کے لیے نئی معاشی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق حکومت نجی سرمایہ کاری، بینک کریڈٹ، زرعی سپورٹ اور ترقیاتی اخراجات میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے سستی توانائی کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ ماڈل میں واضح کیا گیا ہے کہ بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتیں صنعتی پیداوار کو متاثر کر رہی ہیں۔ توانائی ٹیرف میں مسلسل اضافہ صنعتی سرگرمیوں میں کمی کا باعث بن رہا ہے۔ دستاویزات کے مطابق زرعی شعبے میں پیداوار اور قیمتوں کے استحکام پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ترقیاتی اخراجات کو سروس سیکٹر گروتھ کے ساتھ منسلک کر کے صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے بجٹ میں چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کے لیے 100 ارب کے صنعتی و برآمدی ترقیاتی پیکج کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صنعتی ترقی و برآمدی پروگرام کے تحت مختلف شعبوں کو سستے قرضے، شرح سود میں سبسڈی اور طویل المدتی مالی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حکومتی منصوبے کے تحت SMEs، مینوفیکچرنگ، فارماسیوٹیکل اور ایگرو پروسیسنگ سیکٹر کو خصوصی مراعات دی جائیں گی۔ چھوٹے، درمیانے اور بڑے صنعتی منصوبوں کے لیے الگ الگ مالیاتی ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ برآمدی صنعتوں کو کم شرح سود پر 5 سے 10 سال مدت کے قرضے فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ پیکج صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ، سرمایہ کاری کے فروغ اور معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ 1 جولائی سے LDA کی حدود میں تمام اسکیموں میں فائلنگ کی خرید و فروخت ختم کر دی جائے گی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں 30 جون تک اپنا ریکارڈ پیلرا کے سافٹ ویئر ہاؤسنگ سوسائٹیز مینجمنٹ سسٹم پر منتقل کرنے کی پابند ہے۔ DG LDA طاہر فاروق کی زیر صدارت نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے نمائندگان سے پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے اجرا بارے اجلاس منعقد ہوا۔ DG LDA طاہر فاروق نے بتایا کہ 1 جولائی 2026 سے LDA کی حدود میں کام کرنے والی تمام اسکیموں میں فائلوں کی خرید و فروخت ختم کر دی جائے گی۔ DG LDA نے کہا کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں 30 جون تک اپنا ریکارڈ پیلرا کے سافٹ ویئر ہاؤسنگ سوسائٹیز مینجمنٹ سسٹم پر منتقل کرنے کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے ریکارڈ کو پیلرا کے سافٹ ویئر HSMS سے منسلک کرنا لازمی ہے۔ 1 جولائی سے نجی اور سرکاری اسکیمیں فائلوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے۔ اجلاس میں چیف میٹروپولیٹن پلاننگ اور ڈائریکٹرز میٹروپولیٹن پلاننگ، چیئرمین آباد اور نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے مالکان و نمائندگان، پیلرا، LDA اور SMBR کے نمائندگان نے شرکت کی۔ DC آفس میں ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو حافظ کریم داد چغتائی نے کی۔ ریونیو کھلی کچہری میں 40 کیسز پیش کیے گئے، 20 کیسز کا فیصلہ سنا دیا۔ ریونیو کھلی کچہری کی سماعت کے دوران مجموعی طور پر 40 کیسز پیش کیے گئے، جن کا تعلق زمین کی تقسیم، انتقال اراضی، ریکارڈ کی درستی اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد سے تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے فریقین کے بیانات سننے اور موقع پر ریونیو ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد 20 کیسز کا حتمی فیصلہ سنا کر سائلین کو فوری ریلیف فراہم کر دیا۔ ریونیو سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ریکارڈ کی درستی اور انتقالات کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ ADCR لاہور حافظ کریم داد چغتائی نے متعلقہ عملے کو عدالتی فیصلوں پر فوری عمل درآمد کے احکامات جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ریونیو سسٹم میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عدالتیں بغیر کسی تعطل کے روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا کہنا ہے کہ جائیداد کے تنازعات کا فوری حل ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ MD واسطہ لاہور غفران احمد کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ڈسلیٹنگ آپریشن اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام ٹاؤن ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ ایکسیئنز نے بذریعہ ویبنار شریک ہوئے۔ MD واسطہ نے ڈرینز اور سیوریج لائنوں کی بروقت ڈسلیٹنگ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ MD واسطہ نے شہری شکایات کے فوری ازالے اور مقررہ وقت میں حل کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کی مسلسل مانیٹرنگ اور کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ MD واسطہ نے فیلڈ افسران کو آپریشنل سرگرمیوں کی روزانہ رپورٹنگ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مانسون سیزن کے پیش نظر تمام آپریشنل ٹیموں کو مکمل الرٹ رہنے کا حکم دیا۔
لاہور کے مضافاتی علاقوں کو ماڈل ایریاز بنانے کے لیے سترہ پنجاب کا خصوصی صفائی آپریشن جاری۔ واگا ٹاؤن میں 1464 سے زائد اہلکار، 321 گاڑیاں اور ہیوی مشینری متحرک، 22 ہاٹ سپاٹس کلیئر۔ تمام ٹاؤنز کو مرحلہ وار زیرو ویسٹ بنانے کے اقدامات تیز کر دیے۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں کو ماڈل ایریاز بنانے کے عزم کے ساتھ سترہ پنجاب اتھارٹی کا واگا ٹاؤن میں خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے۔ ڈی جی سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین کے مطابق 321 آپریشنل گاڑیاں، 1464 سے زائد صفائی اہلکار اور افسران تینوں شفٹوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 100 سے زائد لوڈر رکشے دہی یونین کونسلز میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن پر معمور ہیں۔ شادی پورہ، مومن پورہ، گلبہار ٹاؤن، ہانڈو گجرات سمیت 22 ہاٹ سپاٹ کو کلیئر کر دیا گیا۔ مختلف شاہراہوں اور آبادیوں میں ہیوی مشینری کے ذریعے صفائی اور ویسٹ کلیئرنس کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ سترہ پنجاب مہم کے تحت تمام ٹاؤنز کو مرحلہ وار زیرو ویسٹ بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ کمپیوٹر لیبز کا کہیں نام و نشان نہیں۔ مڈل سکولوں میں سینکڑوں آئی ٹی ٹیچرز کی تعیناتی کا انکشاف۔ احکامات کے باوجود ابھی تک مڈل آئی ٹی ٹیچرز کو ہائی سکولوں میں ٹرانسفر نہ کیا جا سکا۔ تبادلوں پر سے پابندی اٹھتے ہی ٹیچرز کو ہائی سکولوں میں بھیج دیا جائے گا۔ مڈل اسکولوں میں کمپیوٹر لیبس نہ ہونے کے باوجود سینکڑوں آئی ٹی ٹیچرز کی تعیناتی کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک سال گزر جانے کے باوجود ایلیمنٹری اسکولوں سے آئی ٹی ٹیچرز کو ہائی اسکولوں میں بھیجنے کے فیصلے پر تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں طلبہ و طالبات کو پریکٹیکل امتحان کی تیاری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مڈل اسکولوں میں آئی ٹی ٹیچرز بطور ہیڈ کام کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں آئی ٹی کی جگہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو انچارج ہیڈ لگایا جاتا تھا۔ احکامات کے باوجود ابھی تک مڈل آئی ٹی ٹیچرز کو ہائی اسکولوں میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکا۔ مڈل اسکولوں میں کمپیوٹر لیبس نہ ہونے کے باعث آئی ٹی ٹیچرز کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق آئی ٹی ٹیچرز کی مڈل اسکولوں میں ضرورت نہیں ہے۔ تبادلوں پر سے پابندی اٹھتے ہی آئی ٹی ٹیچرز کو ہائی اسکولوں میں بھیج دیا جائے گا۔ عالمی یوم سمندر کے موقع پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں خصوصی سیمینار اور آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ انفینٹ بلو کے عنوان سے ہونے والی نمائش میں طلباء نے سمندروں اور آب حیات سے متاثرہ تخلیقی فن پارے پیش کیے۔ سمندر کے عالمی دن کی مناسبت سے یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں سمندری وسائل، ماحولیاتی تحفظ اور بلو اکانومی کے فروغ کے حوالے سے خصوصی سیمینار اور آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ کامریڈ ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کہا کہ سمندری قدرتی وسائل تجارت اور ماحولیاتی توازن میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں پائیدار بلو اکانومی کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی۔ ہر سال 8 جون جو ہے پوری دنیا میں اوشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کی اویئرنیس بہت کم ہے اور خاص طور پہ ینگسٹرز میں، نوجوانوں میں تو بہت ہی کم ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں ایجوکیشن یونیورسٹی کا، خاص طور پہ ان کے وی سی صاحب کا، کہ انہوں نے ایک یہاں پہ بڑا زبردست ایگزیبیشن کی ہے آج کے دن کے حوالے سے، اوشن کے حوالے سے، اور یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اوشن ڈے کو۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چودھری نے کہا کہ سمندری ماحول کا تحفظ صرف حکومتوں ہی نہیں، تعلیمی اداروں، طلباء اور عام شہریوں کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ایگزیبیشن تھی آرٹس کی، ہمارا بڑا ایک اسٹرانگ آرٹس کا پروگرام ہے، ہماری اچھی فیکلٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے، لو مال کیمپس میں بھی ہے، بینک روڈ کیمپس میں بھی ہے۔ تو پہلا آئیڈیا تو یہ تھا کہ اس طرح کی جو سوشل میسیجنگ ہے یا پھر جو مائل سٹونز ہیں ان کو بھی آرٹ ورک کے تھرو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے۔ سو ہمارے آرٹ ورک میں ہمارے فرسٹ ایئر کے بچے انہوں نے بہت کوالٹی کا کام کیا ہے۔ they send very powerful messages through their artwork۔ فن پارے اویزہ کرنے والے آرٹسٹ، اسٹوڈنٹس اور شرکا نے بھی نمائش کے انعقاد کو سراہا۔ آرٹسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک آرٹسٹ جب رنگوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا تو اس کو مطلب جی لگا دیتا اس کے اوپر۔ تو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پینٹنگز اتنی زیادہ ہیں، بچوں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے، ہم نے دن رات لگائے ہیں، محنت کی ہے۔ میری پینٹنگ کا مقصد تھا کہ جو سمندری حیات ہے اس کو بچانا تھا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں تاکہ یہ مزید ہمارے میں سے کم نہ ہو۔ اس کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے اچھا نہیں۔ یہ بہت خوبصورت نسل ہے جو ہمیں اس کو بچانا چاہیے۔ ڈاکٹر سمینہ ضیاء شیخ کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے انفینٹ بلو آرٹ نمائش میں طلبہ کے فن پاروں نے سمندری حیات کے تحفظ، ماحولیاتی پائیداری اور قدرتی وسائل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر سلیم، فہیم خورشید بٹ، فیکلٹی ممبران، طلبہ نے شرکت کی۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔